अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे ख़ास मेहमान मियाँ जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं अपनी ये कहना चाहिए मज़ाहमती सियासत के लिए जाने जाते हैं और इमरान खान के दौर में उन पर बगावत के और गद्दारी के मुकदमात भी बने। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब इलेक्शन के नताइज हमारे सामने हैं और इलेक्शन के नताइज देखकर तो यूँ लगता है कि जमहूरियत तो बेहतरीन इंतकाम है ही, मगर अब की बार तो शायद जमहूरियत से भी बेहतरीन इंतकाम ले लिया गया है। आप क्या कहेंगे? आप मतीउल्लाह जान साहब बात ठीक कर रहे हैं। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान में वोटर्स की और इस सिस्टम पे एतमाद करने वालों के लिए और इससे ख्वाहिश रखने वालों के लिए कि इससे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी, इस सिस्टम से, आइन कानून की बालादस्ती से पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम के मसाइल हल होंगे। यही इस सिस्टम से उम्मीद होती है जहाँ जहाँ ये सिस्टम है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद आने वाले इलेक्शन में मसाइल बढ़ते हैं, मसाइब बढ़ते हैं। और जिस तरह 2018 के इंतखाबात में हमें शिकायत थी और जो जद्दोजहद हमने की तो तवक्को ये की जाती थी कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कम अज़ कम 2018 से बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। और बदकिस्मत ये है कि वोटर जो है या सिस्टम जो है या सिस्टम को मॉनिटर करने वाले लोग जो हैं, अगर एक दफ़ा कौम पे एतमाद कर लें, आज़ादाना राय उनको देने दें, तो शायद पाकिस्तान की कोई बेहतरी आ जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि इस पाकिस्तान ने जिस तरह से उम्मीद लगाई उसके रास्ते की रुकावटें मज़ीद बढ़ा दी गई, रुकावटें हटाने की बजाय। तो जैसा भी ये अब हुकूमत आ गई है, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करे कौम की तवक्कुआत पे और इस गर्दाब में फंसे पाकिस्तान को निकालने में वो कामयाब हो जाएं। अब तो दुआ ही कर सकते हैं। आपका जो गिला है वो वोटरों से है या धांधली करवाने वालों से है? देखें, जो कोई सियासी वर्कर वोटर से शिकायत करता है वो सियासी वर्कर कहलाने का हकदार नहीं है मेरे नज़दीक। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो मैनेजमेंट की जाती है, मेरी शिकायत उनसे है। तो इस मैनेजमेंट के ज़रिए ही तो नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके मुकदमात ख़त्म हुए। तो अब इस मैनेजमेंट से आपको क्या गिला है? नहीं, मैं मतीउल्लाह जान साहब थोड़ी तारीख दुरुस्त रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ख्वाहिश ज़रूरत के तहत आए, किसी की जिन्होंने निकाला था, जिन्होंने मुल्क को गर्दाब में फंसाया था। ये मुल्क वहाँ से निकल नहीं पा रहा था और इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद उठ रहा था। नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इस सिस्टम पे लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई और नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए। नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए। देखिए, जो अभी तक है वो तो इस्तेमाल कर लिया गया, इस्तेमाल करने वालों ने। ये था, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर उसका नतीजा रियासत के हक में नहीं आया, जिसके लिए इस्तेमाल होने के लिए नवाज शरीफ हमा वक्त तैयार रहते हैं। मैं रियासत के लिए, कौम के लिए जहाँ तक हो सके मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। चौथी दफ़ा उन्होंने अपने आप को पेश किया, मगर जिस तरह उनके साथ हुआ को वक्त आया तो बताऊँगा ज़रूर। अच्छा, अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं या माइनस किए जा रहे हैं? मतीउल्लाह साहब, कभी कोई नज़रिया, कभी कोई क़यादत, लीडर जो आवाम के दिलों में बसता हो,
اس سے وقتی طور پہ کوئی خاموش ہو کے گھر بیٹھ سکتا ہے کسی ان کے عمل سے، کسی ان کی پالیسی سے، مگر ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور سال ہر سال صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بہت سے نظریاتی لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بدلہ ہم نے لے لیا یا اس کو مائنس کر لیا، تو یہ اس کا خیال ہو سکتا ہے، کبھی نظریہ دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا مجبوری تھی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے؟ دیکھیں، جب مسلم لیگ کو آپ مینڈیٹ نہیں پورا لینے دیں گے، آپ سادہ اکثریت سے بھی اس کو کٹ ٹو سائز کر دیں گے، تو ہم تو کسی طور پر اس حق میں بھی نہیں تھے کہ مسلم لیگ حکومت بنائے، تو ہم نواز شریف کو کیسے پیش کر دیتے؟ تو کس نے کہا کہ حکومت بنائے؟ کون اصرار کر رہا تھا نون لیگ کے اندر؟ نہیں، دیکھیں، بات دو ہیں۔ جو بات بہت سے لوگوں کو شاید ہضم نہیں ہوتی، مگر ایک حقیقت ہے مطیع اللہ صاحب کہ 18 ماہ کی جو حکومت تھی، وہ ہم نے حکومت ضرور بنائی یا بنوا دی گئی یا بنا لی سب نے مل کے قومی حکومت، مگر اس کا ملبہ سارا مسلم لیگ نون پر گرا۔ ہم نے یہ سمجھا اور ہم کہتے رہے زبان سے بھی کہ ہم اپنی مقبولیت گنوا کے ریاست بچا رہے ہیں۔ اگر تو ریاست بچ جاتی، آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، تو ہمیں اس قربانی کی کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تھی، اور 8 فروری کو اس سے بھی بدتر مسلم لیگ کے حق میں نتیجہ آ جاتا، ہم اس کو بھی قبول کر لیتے، یا کروا دیا نتیجہ بنا لیا جاتا، ہم قبول کر لیتے، ریاست بچ جاتی۔ مگر دیکھیں، کبھی انتشار سے، کبھی عدم استحکام سے، اور کبھی اس طرح کا ماحول جو بنایا الیکشن سے پہلے کچھ ہفتے اور آج تک جو بنتا جا رہا ہے، ریاست کو فائدہ نہیں پہنچا۔ ہماری مقبولیت بھی دو پہ لگا کے اگر ریاست بھی نہ بچے تو پھر ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ یہ ماحول سے کیا مراد ہے کہ ووٹروں کا ذہن بنایا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی، یا ووٹوں میں رد و بدل کیا گیا؟ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور نواز شریف صاحب اپنی سیاست میں اور اپنی حکمت عملی میں ناکام ہوئے۔ دیکھیں، اگر تو حکمت عملی ایک جماعت بنا رہی ہو اپنے لیے یا ریاست کے لیے، اس کو آپ کامیاب یا ناکام اس کے نتیجے سے کہہ سکتے ہیں، مگر جہاں بہت سے عوامل مل کے ارینجمنٹ کر رہے ہوں، وہاں آپ کسی ایک کو دوش نہیں دے سکتے۔ مطلب کس کس کے ساتھ مل کر آپ یہ ارینجمنٹ کر رہے تھے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر رہے تھے، ہمیں ارینجمنٹ میں شامل کیا گیا۔ کس نے زبردستی کیا؟ آپ پہ اتنا ظلم کیا؟ مطیع اللہ دیکھیں، آپ اگر نہیں سمجھتے تو پھر میں تو بالکل ہی نہیں سمجھتا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، کوئی وقت آنے دیں، ہم سمجھ گئے، لیکن مجھے وقت آنے دیں۔ میں دعا گو ہوں کہ میری قربانی سے، میری جماعت کی قربانی سے ریاست بچتی ہے تو یہ قربانی ہم سمجھیں گے رائے گاہ نہیں گئی، مگر ہمیں دکھ ہے کہ 18 ماہ کی حکومت کر کے بھی جو قربانی ہم نے مقبولیت کی دی، اگر اس کے نتائج اچھے آ جاتے تو آج بھی ہم امید سے ہوتے۔ خدا کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاستدان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیا عمران خان مائنس ہو چکے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اسی بات پہ ہوں
کہ کسی سیاستدان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، مگر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ سیاستدان جس ریاست میں سیاست کر رہا ہو اگر اس پہ حملہ آور ہو تو اس کو مائنس کیا اس کو مثبت کوئی رکھ نہیں سکتا، مگر اس کا تمام چیزیں جو منصوبہ ساز اس کے ساتھ شامل ہوں، جنہوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہو، اگر وہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن کے ساتھ پبلک نہ کی جائیں تو پھر لوگوں کو گمان رہتا ہے کہ مطیع اللہ جان قصوروار ہے یا جاوید لطیف قصوروار ہے، تو جو 8 تاریخ کو ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں شہباز شریف کو اب ایک کمیشن بنا کے تحقیقات کروانی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10 ماہ ہونے کے باوجود اگر ریاست کو انصاف نہیں مل پایا یا ریاست کے لیے بھی آپ اپنے مفادات یا سہولت کاری کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے، تو پھر مطیع اللہ جان صاحب آپ نے سوال کیا تھا کہ نواز شریف کے متعلق، پھر اس کا جواب آپ کو مل جانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صحافی پروگرام میں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف۔ جاوید لطیف صاحب، وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ، کیا محمد اورنگزیب اور محسن نقوی ان کا تعلق نون لیگ سے ہیں؟ دیکھیے مطیع اللہ صاحب بہت کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، 3-4 عہدے آہستہ آہستہ کنٹرول کرتے کرتے وہ جو طاقتور لوگ ہیں یا جس کو آپ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کہتے ہیں، کہیں اس کا نام قومی حکومت رکھ دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی حکومت ہے یہ سوال تو ان سے بنتا ہے کہ یہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، مگر اگر کوئی سرو کرتا ہے، جیسی حکومت بن چکی ہے یا جیسا مینڈیٹ ملا ہے یا دیا گیا ہے 8 فروری کو، اس کے بعد آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ آپ نے تو ایک ارینجمنٹ مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک اکثریت بنائی ہے، اس کو آپ قومی حکومت کہیں، اس کو ٹیکنوکریٹ کی حکومت کہیں، اس کو وزراء کے حوالے سے آپ جس کا نام جو مرضی رکھ دیں، مگر اگر سادہ اکثریت بھی مسلم لیگ کو ملتی تو پھر آپ کا سوال بنتا تھا کہ خارجہ کون کا امور کون سنبھالے گا، داخلہ کا کون سنبھالے گا، یا خزانے کا کون قلمدان لے گا، یہ پھر سوال بنتے تھے۔ اب تو ایک ضرورت ہے کہ اس گرداب سے ریاست کو کس طرح نکالا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سوال بے معنی ہو گئے ہیں کہ کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اب تو سوال یہ ہے کہ کون بہتر ڈیلیور کر پائے گا، کون بہتر پرفارم کر پائے گا، کون مل کے اس سسٹم سے، اس گرداب سے ملک کو نکال سکے۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ چاہے جس کو مرضی اب لگائیں، اس گرداب سے کم از کم نکلے۔ چلیں، اب تو آپ دعاؤں پہ آگے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، تو یہ وہی ہے جس کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں چوری شدہ مینڈیٹ، یہی مینڈیٹ دیا گیا ہے بقول آپ کے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، مختلف جماعتوں کے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جماعتوں کے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا، دھاندلی ہوئی، تو یار خدا کے لیے پورا سچ بولیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہ مروت صاحب جو ہیں، افضل مروت یا کیا نام ہے، اب تو ان کا بھی فارم 45 سامنے آ گیا نا، کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مینڈیٹ آپ کا چوری ہوا، کچھ مینڈیٹ نون لیگ کا چوری ہوا، کچھ پی ٹی آئی کا چوری ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ اچھا، مطلب چوری مینڈیٹ ہوا لیکن سب کا چوری ہوا، صرف پی ٹی آئی کا نہیں؟ ہاں، آپ یہ بھی مانتے ہیں؟ لیکن اس دفعہ ذرا طریقہ کار یا وہ سابقہ ہسٹری نہیں دہرائی گئی
کہ کس کو لانا ہے اور کس کو نکالنا ہے. اس دفعہ ذرا پک اینڈ چوز ہوا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب اتنے بے بس کیوں ہیں، اتنے لاچار کیوں ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو یہ تک نہیں کہہ سکتے کہ وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ کے اوپر ہمارے لوگ ہونے چاہیے؟ مجھے مطیع اللہ صاحب یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس سادہ اکثریت ہے؟ کوئی ایک جماعت پیچھے ہٹ جائے آپ حکومت قائم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں تو وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ ان پہ الزام ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے دباؤ ڈال کے ان دونوں کو کابینہ میں شامل کروایا، وہ تو کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہے. نہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تو جو جماعتیں مل کے حکومت بنا رہی ہیں، بھلے کوئی کابینہ میں ہے یا نہیں ہے، کوئی صدر بن گیا یا کوئی اور عہدہ لے لے گا، مگر یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ اکثریت ایک کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مختلف جماعتوں نے مل کے جو ارینجمنٹ کیا ہے حکومت بنانے کا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یا یہ کم از کم اختیار آپ کے پاس ختم ہو گیا کہ آپ یہی کہیں کہ مطیع اللہ جان کو ہی رکھیں گے تو یہی پرفارم کرے گا. اب وہ زید بکر کا بھی نام آ جائے آپ قبول کریں بھائی. چلیں، آپ وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ پہ کیا دعویٰ کریں گے؟ آپ کے تو وزارت دفاع بھی آپ کی اپنی نہیں ہوتی. اللہ کرے ملک چلے، دعا گو. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی لاہور والی سیٹ بھی چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میری بات یہ ذہن میں مطیع اللہ ذہن میں رکھ لیں، بدقسمتی ہے مان سہرے کی سیٹ. مجھے کچھ کہا گیا ہے لیڈرشپ کی طرف سے کہ ابھی خاموش رہو. میں مان سہرے کی سیٹ کا بھی یہ بتا دوں کہ وہ ہرایا گیا ہے نواز شریف کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس شخص کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، اور جس کے نام پہ میں ووٹ لے رہا ہوں وہ ناکام ہو جائے یا ناکام کر دیا جائے یا اس کی جیت کو بھی مشکوک کر دیا جائے، جس طرح آپ ایک این اے کا نام لے رہے ہیں. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ، میں نے کہا کم از کم یار این اے 114 اور این اے 115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو. تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر این اے 130 کا بھی کرائیں گے. مطلب بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں کہ یہ کوئی الیکشن، آپ کس جگہ رہ رہے ہیں یار. یہ الیکشن کمیشن کا بندہ تھا وہ شخص. مطلب آپ جیسا کوئی با اختیار ہی ہوگا نا. پھر تو اس کا اندر بہت ہی بے اختیار تھا. ہم میڈیا والوں کے پاس کیا اختیار ہوگا. بہرحال یہ بتا دیں کہ لگتا ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھے آصف زرداری شہباز شریف پر بھاری ہوں گے، اور یہ کوئی معاملہ صدارتی نظام کی طرف بھی جا سکتا ہے عملی طور پہ اگر آئینی طور پہ نہ صحیح. دیکھیں مطیع اللہ صاحب، آپ پچھلے کئی ادوار دیکھ رہے ہیں، بدقسمتی سے جب اس سسٹم سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ دیکھیں مہنگائی کا کیا عالم ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا اور مہنگائی چن چڑھائے گی. اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کڑی شرائط پہ جو آپ معاہدے کریں گے اس کے اثرات جب عوام پہ آئیں گے، تو لوگ تو آپ کو الیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم کچھ ریلیف آپ کو ملے گا. اور جب وہ سسٹم آپ کو ریلیف نہ دے پائے یا وہ حکومت ریلیف نہ دے پائے تو انگلیاں سسٹم پہ اٹھتی ہیں. صحیح، انگلیاں جو ہیں پھر بہت شکریہ، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. کوئکلی ایک لفظ میں اگر جواب دے سکیں، کیا یہ حکومت نون لیگ کی ہے یا شین لیگ کی ہے؟ نہیں، پارٹی کی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے ہماری جیب میں پیسے کتنے ہیں کہ ہم ان سیاسی میلوں کو انجوائے کر رہے ہیں. بات ہوگی سید مہتاب حیدر سے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سید
مہتاب حیدر نے فائنانشل معاملات کے ایکسپرٹ ہیں. مہتاب حیدر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محمد اورنگزیب نئے وزیر خزانہ ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا کیا ہوا اور یہ محمد اورنگزیب کس کے بندے ہیں, نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ اورنگزیب صاحب کا تعلق آپ کو یاد ہوگا جسٹس خلیل رمدے, ان کے قریبی عزیز ہیں یہ, تو مسلم لیگ نون سے ہی میں ان کو کہوں گا. لیکن بنیادی طور پہ ڈار صاحب کے ساتھ دو پرابلمز ہوئی ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کافی عرصے تک اپنے سینگ جو ہے وہ پھنسائے رکھے اور بڑی آخر میں جا کے ایک پروگرام پہ انہوں نے کیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایکسچینج ریٹ کے اوپر, ان کا باقی پالیسیز کے اوپر ایک سٹانس تھا, اور یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں یہ کوئی زیادہ ان سے کمفرٹیبل نہیں تھے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا ایس آئی ایف سی کے جو معاملات ہیں, حالانکہ ابھی بھی وہ جو ان سے بات اگر کریں یا ان کے قریبی حلقوں سے بات کریں تو وہ اکنامک ڈپلومیسی کا ورڈ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں کہ اصل مقصد وہی ہے کہ میں اکنامک فرنٹ پہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جس حد تک مدد کر سکتا ہوں. یہ اسحاق ڈار صاحب کی بات, یہ اسحاق ڈار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو بیسیکلی یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ فائنانس منسٹر. تو وہ جو نگران وزیر تھی خزانہ کی شمشاد اختر, وہ کیوں آؤٹ ہوگی؟ دیکھیں, انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے بڑے اچھے معاملات ہیں, لیکن وہ بھی میرے خیال میں بات ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش اور خواہش تھی, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان رائٹنگ میں انہوں نے بھجوایا, لیکن انہوں نے وربلی ان سے بات چیت کی کہ ان کے عرصے کے دوران ہی اور الیکشن سے پہلے ریویو کمپلیٹ ہو جائے, یہ جو ابھی ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف نے اس سے انکار کر دیا تھا. دوسری طرف انہوں نے ایس آئی ایف سی کو یہ یقین دہانی کروائی کہ پولیٹیشینز میرے ساتھ ہیں. پولیٹیشینز کو کہتی تھیں کہ آئی ایم ایف اور جو ایس آئی ایف سی ہے میرے ساتھ ہے. تو بیسیکلی وہ تمام جگہوں سے جو ہے وہ ہوا, کوشش انہوں نے کی, اور میرے خیال میں ابھی بھی کوشش کر رہی ہیں وہ. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور زرعی آمدن پر انکم ٹیکس لگائیں گے, اورنگزیب صاحب نے کہہ دیا. تو یہ کوئی نون لیگ یا پیپل پارٹی کا منتخب سیاستدان بطور وزیر خزانہ یہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا, اور یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہی یہ کام کر سکتا ہے پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے خاصا مشکل ہے. ابھی آپ نے اس کے اندر ریٹیلرز کا ذکر نہیں کیا. یہ جو آئی ایم ایف کی ٹاکس ابھی ہونے جا رہی ہیں, اس میں ون آف دا ایشو کہ ہم نے ایک ریٹیلرز کی فکس اسکیم ایف بی آر نے بنا کے رکھی ہوئی ہے, اور اس پہ ایس آئی ایف سی نے بھی اس کی گو ہیڈ دیا ہوا ہے. لیکن ابھی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے. ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انکار کر رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے جب ریٹیلرز پہ ٹیکس آئے گا تو یہ مسلم لیگ نون کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے اور ایک پولیٹیکل بیک لیش کے بھی ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ اور جو زرعی آمدن پہ ٹیکس ہے, دیکھیں ایک تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس, لیکن اس پہ گنجائش بڑی زیادہ موجود ہے. اور جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں جو انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو ڈی سی ریٹس جو ہیں ان کو ریوائز کیا جا رہا ہے, چونکہ جب ڈی سی ریٹ ریوائز ہوں گے تو تمام ٹیکسز کی شرح خود بخود بڑھ جائے گی. دوسرا جو گینز ٹیکس ہے اس کے اوپر, اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے, لیکن ابھی الٹیمیٹ کوئی فیصلہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس پہ کیا ہوگا. یہ انڈر کنسیڈریشنز یہ سیکٹرز ڈیفینیٹلی ہیں. تو محمد اورنگزیب بندے کس کے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں اپنی نجی گفتگو میں کہتی ہیں یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف اور اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, کیونکہ جو بڑے بڑے فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں تو شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان فیصلوں کی اونرشپ نہیں لے گی, اور شہباز شریف حکومت بھی شاید یہ تاثر دے رہی ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ کے. تو کیا یہ سیاسی اور ویسے یہ بددیانتی نہیں ہے, ڈس آنیسٹی نہیں ہے, پولیٹیکل ڈس آنیسٹی نہیں ہے کہ اونرشپ نہیں لے رہی گورنمنٹ؟ دیکھیں, اگر کوئی اونرشپ نہیں لے گا تو یہ 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چل سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ابھی پروگرام ہے یہ تو 12 اپریل کو ختم ہو رہا ہے. ابھی اس کا لاسٹ ریویو ہے, لاسٹ ریویو کے بعد بورڈ تک جانے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 12 اپریل ہے. تو 12 اپریل کے بعد آپ نے آئی ایم ایف کا ایک 3 سال کا پروگرام کرنا ہے, جس کے بارے میں یہ خود کل انہوں نے چند صحافیوں کو بلا کر ان سے گفتگو کی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم اور لارجر سائز کا پروگرام ہوگا. تو بنیادی طور پہ اگر اونرشپ نہیں ہوگی اس پروگرام کی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پروگرام کو چلایا جا سکے گا, چونکہ اس کے اندر چند نہیں بڑے مشکل فیصلے ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر کر رہی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں کر رہی. تو آپ خود اتنا کلیئر نہیں ہیں کہ محمد اورنگزیب کس پارٹی کے ہیں, آپ خود بھی ادھر ادھر سے ٹانڈے جوڑ رہے ہیں,
تو شہباز شریف یا نون لیگ کا کوئی بندہ آ کے کیوں نہیں کہتا کہ یہ ہمارے نون لیگ کے وزیر خزانہ ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، بنیادی طور پہ یہی تو ایشو ہے. یا پرائم منسٹر نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے تو پھر تو نون لیگ کے آدمی نا. اچھا اسٹیبلشمنٹ پبلکلی کیوں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف تو ڈیفینیٹلی اب وہ آ کے کہنے سے رہے کہ یہ ہمارے آدمی ہے، کس کے آدمی ہے؟ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کلیئر کرے. اگر ان کے اوپر پریشر بھی ہے، پیپل پارٹی کو کہنا چاہیے یا نون لیگ کو؟ پرائم منسٹر کا ہے، پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے اور تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے. ویسے بھی وزارت خزانہ کوئی آئینی عہدہ تو ہے نہیں. دیکھیں، اور دوسری بات ایک بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے پاکستان میں، ماضی میں جو آئی ایم ایف کے پروگرام ناکام ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ پولیٹیکل اونرشپ کا نہ ہونا بھی ہے. آپ ایک پروگرام کریں، اگر کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں، اس کے کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اچھا، پاکستان کو آئی ایم ایف کی یہ تیسری قسط مل رہی ہے؟ جی بالکل، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس تیسری قسط مل جائے گی، لیکن منسٹری آف فائنانس نے آج جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم نے تمام ٹارگٹس جو ہے وہ اچیو کر لی ہیں، لیکن جو ایریاز آف ڈسکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ایف بی آر کا ریونیو شارٹ فال ہوا ہے فروری میں، اور دوسرا ابھی پرائم منسٹر کے آنے کے بعد انہوں نے ریفنڈز زیادہ جاری کی ہیں 65 بلین روپیز کے. وہ کوئی ان کے جو ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ طے تھا اس سے تھوڑے زیادہ کر دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگلے 3 ماہ کا ٹارگٹ ایف بی آر کا ایک میجر جو ہے وہ ایریا آف کنسرن ہوگا. دوسرا ایریا آف کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ نان ٹیکس ریونیو، چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلے 6 ماہ میں اپنے سال کے جو پروفٹس ہیں اس کا میجر چیک دے دیا ہے. تو اگلے جو 6 ماہ ہیں جنوری سے جون تک وہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس اتنے نہیں ہوں گے، تو نان ٹیکس ریونیو بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. پروونسز کا سرپلس جنریٹ کرنا 600 ارب روپیہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، اب وہ کتنا جنریٹ کرتے ہیں یہ ایک میجر ایشو ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز وہ اتنے نہیں بڑھے جتنے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایگریڈ تھے. اب یہ بات ہو رہی ہے لانگ ٹرم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کی 36 ماہ کا، وہ کیا ہے اور کتنا امکان ہے؟ دیکھیں، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی درخواست کریں گے ان ٹاکس کے دوران جو 4 دن کی ہیں. اس کے ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ بنگلہ دیش نے ایک آرگومنٹ کیا تھا اپنے پروگرام کو کلائمیٹ فائنینس کے تھرو، تو یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ یا تو ہم اس پروگرام کے سائز کو ریکویسٹ کریں کیونکہ اس کی بورڈ کی اپروول ریکوائرڈ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ فائنینس کی فیسلٹی جو ہے وہ بھی حاصل کر لیں تاکہ پروگرام کا جو سائز ہمارا اگر کوٹا کو دیکھیں تو 6 بلین سے زیادہ نہیں بنتا، ہم اس کو 8 سے 10 بلین ڈالرز تک لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ایکسٹینڈڈ پروگرام ہوگا یا 36 ماہ کا ہوگا، یہ اس میں مزید مشکلات آئیں گی پاکستان کے عوام کے لیے؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹیکسز لگیں گے، اگر انفلیشن بڑھتی ہے تو پھر پالیسی ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا. ابھی 22% پہ ہے. ہماری اور فائنانس منسٹر تو یہ کل جو بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ انفلیشن تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو شاید مارک اپ ریٹ بھی تھوڑا سا نیچے آئے. یہ وہ ساری مشکل چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑیں گی. اور اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی قیمتیں، ٹھیک، یہ تو ایک پرابلم ہے چونکہ ایک آئی ایم ایف کی پرسکرپشن کی غلطی یہ بڑھے گی مزید کہ صرف ٹیرف بڑھاتے ہیں، جو باقی ریکوائرڈ گورننس کی ریفارمز ہیں وہ نہیں ہو پاتی. ٹھیک. اچھا، یہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگایا تھا طارق نے کہ یورپین یونین سے رابطہ کیا انہوں نے، یہ کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں جی ایس پی پلس کے حوالے سے دیکھیں، اگر جس طرح سے آئی ایم ایف کے اوپر حوالے سے انہوں نے کوشش کی اور آئی ایم ایف نے ان کی بات کا تھوڑا سا تو ذکر کیا لیکن ریجیکٹ کیا، اور آئی ایم ایف کی ٹیم کل پاکستان میں ہوگی. اسی طرح جی ایس پی پلس میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز جو ہیں یہاں پہ فورمز موجود ہیں، ان فورمز کو ایگزاسٹ کریں، کم از کم ان کے پاس جائیں تو صحیح نا. اس سے پہلے اگر آپ کسی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور جی ایس پی پلس دیکھیں وہ اس کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں پاکستان کے لیے، اور باقی اس میں کے اندر جو ممالک ہے 9-10، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں یہ ان کو کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ایک دن پہلے انہیں نوٹس ملا ایک نااہلی کے کیس میں اور اگلے روز وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے آ گئے. تو یہ کتنے جینون ان کے مطالبات ہیں؟ اور جو یقین دہانی کرائی گئی ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی طرف سے احسن اقبال کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ان کے جو مطالبات ہیں جن خاص کر نیٹ اڈل پرافٹ کے اور باقی جو ان کے شیئرز بنتے ہیں اس حوالے سے، یہ تو کافی عرصے سے باتیں چلی آ رہی ہیں. اور اس پہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کے پی کے فائنینسنگ کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، وہ بہت بری ہیں اس ٹائم. تو ایک حوالے سے یہ اچھا ہے کہ سینٹر اور صوبے آپس میں بیٹھ کے بات کریں تاکہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کا کوئی رستہ نکالا جا سکے. کتنی اماؤنٹ انوالو ہے کے پی کے؟ دیکھیں، ان کے جو مختلف کلیمز ڈفرینٹ ہیں، وہ کچھ بلینز، کئی 100 ارب روپے کی وہ کہتے ہیں کہ نیٹ آئیڈل پروفٹ میں ان کے جو ہے وہ سٹک اپ ہے.
اس پہ بعض دفعہ پروگرس ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد رک جاتی ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ آپ دیکھ ہی لینا پاکستان کے جو پاور سیکٹر کی صورتحال ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بری ہے. تو بنیادی طور پہ ایک تو ان کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک ٹائم فریم دینے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوری طور پہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، آئی ڈونٹ تھنک سو. اوپر سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں. آج بھی انصار عباسی کی خبر تھی کہ شاید NFC میں شیئر جو ہے مزید ریڈیوس ہوگا پروونسز کا. وہ کیا دیکھیں یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. کانسٹیٹیوشنل ایشو اس وجہ سے ہے کہ 80th امینڈمنٹ میں تو ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ NFC کا شیئر کم نہیں کر سکتے. تو اب اور NFC کا شیئر یونیلیٹرلی بھی کم نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، آپ کو ان سب پروونسز کو اور سینٹر کو بٹھا کر متفقہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں. تو یہ ضروری ہے آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک NFC میں کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ صوبوں کا حصہ کم کر دیں، لیکن ایک تو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ صوبوں سے بھی یہ کہا جائے کہ جتنا شیئر آپ کو پروونسز سے مل رہا ہے اتنا آپ خود بھی ریسورسز جنریٹ کریں. صوبوں کا اس ٹائم پرابلم یہ ہے کہ انہیں ایزی منی کی عادت پڑ گئی، اور جہاں پہ ایزی منی ہو وہاں پہ لوگ ایفرٹ نہیں کرتے. حکومتی اخراجات میں کم کرنے کے لیے شہباز شریف نے کمیٹی بنا دی ہے. کیا اس میں 2-3 پہلے بھی کمیٹی بنی تھی، ہوا کچھ نہیں تھا. کمیٹی نہ بنائیں، آپ کے سامنے رپورٹس پہلے کی کمیٹی کی موجود ہیں، ان پہ عمل درآمد کر لیں. کیا مثلا یہ دیکھیں نا جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، مونیٹائزیشن کے پیسے بھی لے رہے ہیں، کم از کم اس طرح کی جو ایپرنٹ چیزیں ہیں وہ تو کم از کم ختم کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں استعمال کریں. پیٹرول میں سمجھتا ہوں ایک آپ اگر جا کے بندہ کوئی دیکھنا شروع کر دے، اس کی ڈیٹیلز میں جائے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پے اینڈ پینشن ریفارمز بھی لا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، پے اینڈ پینشن ریفارمز آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عام آدمی کو، جو مڈل کلاس کو تو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے، ان کے لیے اپنے لیے بھی کوئی ان کو پریزیڈنٹ سیٹ کرنی چاہیے نا. بہرحال بہت شکریہ سید مہتاب حیدر. ملک کی معاشی صورتحال بڑی مشکل ہے اور تمام نظریں اس وقت بدقسمتی سے منتخب حکومت پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پہ لگی ہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.